अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैदर अली ऑफिशियल। एक नई वीडियो के साथ, एक नए मुनाजरे के साथ। यह मुनाजरा शेख हसन अल्लाह यारी और मौलवी अबरार के दरमियान हुआ है। इस मुनाजरे का मौजू है बहुत ही अच्छा, बहुत ही पसंदीदा मौजू है मेरा। तो इसका मौजू है नमाज तरावी। क्या वो बिद्दत है, हराम है, या वो सुन्नत है? तो ये मुनाजरा इस बात पर हुआ है, बहुत ही अच्छी बहस हुई है। तो मौलवी अबरार जो है उन्होंने कोशिश की है कि अहले तशरीह की किताबों से पेशकश करने की, लेकिन कुछ नहीं पेशकश कर सका। वो जो पेशकश की है वो अहले तशरीह की मोतबर किताबें नहीं है, वो तो नॉर्मल छोटी किताबें हैं जो आम मौलवी लिख देते हैं या जो आम शिया लिख देते हैं, वो किताबें हैं। तो सब शिया के जो अक़वाल है वो शिया पे हुज्जत नहीं ना होते हैं, सिर्फ इमाम के अक़वाल हुज्जत है शिया पर। तो सब शिया एक जैसे भी नहीं है, कोई बिदती हैं, कोई राफजी हैं, कोई सही शिया हैं, कोई गाली हैं। सब एक जैसे तो नहीं है, सबके अक़वाल एक जैसे तो नहीं है, सबके अक़वाल हुज्जत तो नहीं है सब पर। तो ये मुनाज़रा बहुत ही अच्छा मुनाज़रा हुआ है। आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि मौलवी साहब कितने पानी में है और कितना इल्म है मौलवी साहब के पास। मौलवी साहब को अल्लाह यारी साहब ने ये भी छूट दे दी कि चलो तुम बुखारी से दिखाओ, बुखारी और मुस्लिम से दिखाओ, इससे भी मतलब के सबूत दे सकते हो, इससे भी हवाला दे सकते हो। तो मौलवी साहब ने कोशिश बड़ी की लेकिन कुछ नहीं बना। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आज की ये जो नशिस्त है, ये जो गुफ्तगू है, ये जो मनाजरा है, ये जो डिबेट रखी है, इसमें भी हम एक ऐसे मौजू को लेकर बातचीत करने वाले हैं जो है नमाज तरावी इबादत है या बिदत। अब इसको आगे बढ़ाते हैं बात को। तो मैं इनकी खिदमत में अर्ज करूंगा जनाब अल्लामा हसन अल्लाह यारी साहब की खिदमत में कि वो 2 मिनट अपनी इस इब्तदाई गुफ्तगू फरमा लें कि आगे जिस तरह गुफ्तगू होनी है। वो जनाब गुफ्तगू करें, हसन अल्लाह मेहमान है, यारी साहब, पहले वो करें, वो मेहमान है। क्या ख्याल है? आप अच्छी अगर आप बात। इजाज़त चलें, दें। ये मेहमान है मुफ्ती मोहम्मद इब्रार साहिब। आप 2 मिनट के लिए कुछ कहना चाहें इब्तदाई गुफ्तगू, तो बिस्मिल्लाह कीजिए, हम सुनना चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसन अल्लाह यारी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का एहसान है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, बहुत मेहरबानी, बहुत ज़र्रा नवाजी। तारिक साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी, बात करनी है कि कल जब आपका मैसेज आया था तो मुझे पता नहीं चल सका, तो मैं उसके लिए आपसे माजरत करता हूँ। आप बुजुर्ग आदमी हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, तो उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माजरत करता हूँ। कोई बात नहीं सर, आप हमारे छोटे भाइयों की तरह हैं, बेटों की जी, तरह हैं। जी, तो बात का आगाज करते हैं। हमारा हसन अल्लाह यारी साहब से आज जो मुनाजरा है ये तय हुआ था तरावी, नमाज तरावी के हवाले से। और इसमें हमारा दावा ये है कि ये तरावी जो है, नमाज तरावी, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इसका सबूत मिलता है और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के इजमा से भी इसका सबूत मिलता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने दलाइल इसी तरह पेश करेंगे, मुसल्लमात खसम से भी पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और अपनी किताबों से भी दलाइल को पेश करेंगे। अच्छी एक बात। रिक्वेस्ट ये है कि हसन अल्लाह यारी साहब जो हवाला दिखाएंगे, जो स्क्रीनशॉट दिखाएंगे स्क्रीन के ऊपर, तो मेहरबानी अगर होगी कि वो हवाला हमें व्हाट्सएप कर दिया जाए ताकि हम उसको चेक कर लें, उसका सियाको सबाक देख लें, ताकि हम उस हवाले को चेक कर लें, उसका सियाको सबाक देख लें कि आया कि जो जी, हसन वो अल्लाह तो यारी साहब बात कर रहे हैं ये क्या बात कर रहे हैं और उस किताब के अंदर क्या बात मौजूद है। ये हमारी एक रिक्वेस्ट है अल्लाह हसन अल्लाह यारी साहब से। दूसरा ये है कि मुनाजरे का कोई जी टाइम उनसे फिक्स कर लें, कितनी देर मुनाजरा होगा। ऐसे हम लगे रहे तो 3 घंटे भी हो सकते हैं, 4 भी, पता नहीं चलेगा। तो इसका कोई टाइम फिक्स कर लें कि 1 घंटा गुफ्तगू होनी है, 1.5 घंटा होनी है, या 2 घंटे होनी है। इस टाइम को फिक्स कर लिया जाए। और दूसरा, कितने कितने देर
فریقین گفتگو کریں گے، اس بات کی طرف آ جاتے ہیں، تو میری رائے یہ ہے کہ 5 منٹ بہت زیادہ ہیں. 5 منٹ حسن اللہ یاری صاحب گفتگو کریں، 5 منٹ میں ان سے گفتگو کروں گا. چلیں ٹھیک ہو اور جی. احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی گالم گلوچ نہیں ہوگی اللہ کی رحمت سے. بالکل ہم حسن اللہ یاری صاحب کو اپنا بڑا سمجھتے ہوئے، عمر میں بھی مجھ سے بڑے ہیں، تو ایک بڑا سمجھتے نہیں، ہوئے وہ ان سے احترام کے ساتھ بات کریں گے اور احترام کے دائرے پہلے میں بھی اللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی. میرے ہوتے ہی ہوتے الحمدللہ اچھے طریقے سے بات ہوئی ہے. چلیں میں ان کو دیتے ہیں 1-2 منٹ، وہ بھی کوئی ضروری بات ہے. علامہ حسن اللہ یاری صاحب آپ بھی ہمارے جی گوش بسم گزار اللہ کر دیں. الرحمن الرحیم. کچھ میں بہت کہنا شکر چاہیں گے یا گزار شروع ہوں کر شیخ صاحب کی تشریف آوری کا اور طارق صاحب کا کہ دونوں حضرات یہاں پہ تشریف لائیں. اور ہمارے ابرار صاحب بہت ہی مخلص آدمی ہیں اور بہت ہی خوش اخلاق انسان ہے اور مخلص ہمیں لگتے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں ہماری امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس گفتگو میں ہمیں ایک علمی نتیجے تک جانے میں مدد ملے گی اور ناظرین کے لیے بہت سارے حقائق واضح ہو جائیں گے. جہاں تک نماز تراویح کا تعلق ہے تو یہ نماز تراویح اس طرح کا کوئی نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی قرآن کی آیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ خود بھی مانتے ہوں گے کہ تراویح کا لفظ کسی حدیث میں کسی میں بھی نہیں ہے. اور جہاں تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، یہ بھی ایک بہتان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم ان کے کتابوں سے دکھائیں گے. صحابہ، یہ انہوں نے کہا یہ صحابہ کا اجماع ہے. ہم صحابہ کے بڑے بڑے صحابہ کے اعترافات دکھائیں گے ان کے اپنی کتب سے صحیح اسانید کے ساتھ کہ صحابہ نے خود اعتراف کیا ہے کہ تراویح بدعت ہے، یہ ایک بدعتی نماز ہے. اور پھر یہ کہ بدعت کا لانے والا، بدعت پہ عمل کرنے والا جہنمی ہوتا ہے، وہ تو وہ واضحات میں سے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے حوالے واٹس ایپ کے ذریعے سینڈ کروں، تو یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں حوالے سینڈ کروں. واٹس ایپ سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ میں جو بھی حوالہ دوں گا وہ اسکرین پہ دکھاؤں گا نا. آپ کے جو معاونین ہیں وہ اسی وقت وہ پاز کر سکتے ہیں. ان کے پاس جو ڈیوائس ہوگا، فون ہوگا یا لیپ ٹاپ ہوگا یا ٹیبلٹ ہوگا، اس پہ پاز کر کے اس کو حوالے کو پوری طرح سے صفحہ نمبر وغیرہ سب دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پاز کریں گے یا ریپلے کریں گے یا کچھ پیچھے چلے جائیں گے تو وہ حوالے آپ کو نظر آ جائیں گے اسی وقت. اور اگر میں نے کوئی چیز صحیح طرح سے بیان نہیں کی ہے تو آپ دوبارہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے وہ حدیث دکھائی ہے، وہ اس کو ذرا دوبارہ پڑھیے، دوبارہ اس کا صفحہ نمبر وغیرہ دکھا دیے، تو میں دوبارہ دکھاؤں گا انشاءاللہ. اس سے کوئی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سیٹ نہیں کر سکتا کہ یہاں میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے نا بیک گراؤنڈ میں، کیونکہ میں خود تو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. اگر کوئی آدمی بیک گراؤنڈ میں ہوتا کہ وہ کیونکہ اس میں ٹائم لگتا ہے بھائی اس کو نکال کے اس کو سینڈ کرنا، اگر اس طرح ہوتا نا تو ہو سکتا تھا. لیکن یہاں پہ میرے مدد کرنے والا اس طرح کے کوئی انسان نہیں ہے جس کو یہ حدیث مدد کرنے والے ہیں، ہمارے پاس ہیں، لیکن وہ اس طرح لوگ نہیں ہے کہ عالم علماء ہوں، طالب علم ہوں، جن کو کتابیں پڑھنا آتا ہے، حدیث کا صفحہ وغیرہ جو میں دکھاتا ہوں اسی کو وہ نکال بھی سکے، سینڈ بھی کر سکے نا. اس طرح کے نہیں ہیں وہ بیچارے، عربی وغیرہ ان کو پڑھنا نہیں آتا ان لوگوں کو. جی ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو سر. ٹھیک، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ میں تھوڑا ایڈ کر دوں مفتی محمد ابرار صاحب کہ 5 منٹ کی ٹرن بہت تھوڑی ہے. پہلے ابتدائی 10 منٹ رکھتے ہیں، بعد میں 5 منٹ کر لیں گے. تو مقدمہ جو ہے نا دعویٰ ہے وہ پیش کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم ہوگا. کیسا رہے گا؟ چلیں یہ کر لیتے ہیں، لیکن آپ ٹائم یہ بتا دیں کہ کتنی دیر تک یہ ڈیبیٹ چلے گی. ٹھیک ہے، اوپن کم ایٹ لیسٹ دیکھتے ہیں جتنی مرضی چلیں، 10 ٹرن کر لیں گے. یہ تو ہوتا ہے کئی دفعہ مناظرہ کا کچھ نہ کوئی رزلٹ پہلے نکل آئے تو ایٹ لیسٹ. جی علامہ صاحب آپ کچھ فرمائیں گے؟ حسن اللہ یاری صاحب. میں تو سمجھتا ہوں کہ 5 منٹ تو کم ہوتے ہیں، 10 منٹ ہونے چاہیے. اور اگر وہ مانتے ہیں، اگر نہیں مانتے تو 5 میں منٹ نے ہی کافی آبزرو کیا نا کہ 5 منٹ میں نا میں نے آبزرو کیا جو پچھلے بھی، کیونکہ حوالہ نکالتے تھوڑا پڑھتے اور اس کا ترجمہ اگر آپ ایک حدیث پڑھیں گے نا، اگر حدیث فرض کریں 4-5 سطر کے ہیں تو وہ 5 منٹ میں بمشکل وہی حدیث پڑھیں گے. اس کے بعد جو اس کی توضیح وغیرہ دیں گے، پڑھ کر اس پر جو تبصرہ کرنا ہے، اپنے اوپر تبصرہ کرنا ہے، یا اس سے کوئی مقدمہ یا کوئی دعویٰ نکالنا ہے تو وہ مشکل ہو جائے گا. چلیں 10 منٹ ایسے رکھتے کر ہیں، لیتے ہیں، پہلی 5-10 اور دوسری 5 جو ہے 5 منٹ. آپ نے جلدی سے نکل جانا. ابرار صاحب کیا ہے بھائی؟
دیکھیے نا، میں آپ کو پتا ہے چلو آج بھائی جیسے یکم آپ کی رمضان مرضی، مبارک کوئی بات تھی، نہیں، کوئی بات، ابرار صاحب جیسے کہیں وہ. مصروفیات تھی، پھر ہاں سحری بھی ہے آگے، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جلدی ہم اور کلوز سحری کر کا دیں. کیا ہے، سحری تو ہو جائے اچھا گا بھائی، اس کوئی میں مشکل نہیں. مدعی کون ہے اور دعویٰ کس نے پیش کرنا ہے؟ وہ بتائیں، منکر وہ کون جو ہے؟ یہ کہنا چاہیں. مدعا دعویٰ علیہ ہمارا یہ ہے کہ نماز آپ کا دعویٰ تراویح ہے، جو ہے وہ وہ عبادت ہے ایک سنت عمل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے صحیح ٹھیک ہو، احادیث سے. اور بالکل آگے شروع کریں. نوافل کی جو جماعت ہے اس کے اوپر دونوں طرف سے دلائل موجود ہیں. اچھی بات، مسلمات عند چلیں الخصم بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہماری بھی احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ نوافل کی جماعت ہو سکتی ہے. اور یہ جی بھی مانتے ہیں کہ جو نوافل ہے، یہ نماز تراویح ایک نوافل جماعت ہے، نوافل نماز ہے. اچھی بات. چلیں اس طرح کرتے ہیں علامہ اپنا مفتی صاحب کہ شروع کرتے ہیں، اور کوشش کیجیے کہ موضوع پر ہی رہا جائے، اور وہ جو بھی مناظرے کی آداب ہوتے ہیں اور وہ ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بسم اللہ کیجیے. میں ٹائم لگاتا ہوں 10 منٹ، آپ دعویٰ پیش کریں گے. جی بسم اللہ کیجیے، میں شروع کر رہا ہوں. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نوافل کی جماعت کرانا یہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور آپ نوافل کی جماعت کرا سکتے ہیں. اس کے اوپر میں سب سے پہلے اپنی یہ صحیح بخاری سے حوالہ پیش کروں گا. صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، حدیث کا نمبر ہے 840. حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کو، بنی سالم کو جماعت کرواتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب میری حالت یہ ہو گئی ہے، انی انکرت بصری، کہ میری جو نظر ہے وہ کمزور ہو چکی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے گھر اور مسجد کے درمیان ایک چیز حائل ہے کہ میں مسجد تک جا نہیں سکتا. وَلَا وَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي، یا رسول اللہ میری یہ چاہت ہے، میری یہ محبت ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لے کے آئیں، مکاناً کسی جگہ پہ آپ نماز پڑھیں، اتخذہ مسجدہ، کہ میں اس جگہ کو مسجد بنا لوں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افعل انشاء اللہ تعالی، کہ میں تیری یہ خواہش انشاءاللہ تعالی ضرور پوری کروں گا. پھر بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گیا ان کے گھر، اور حضور نے ان سے اجازت مانگی، اور جب حضور ان کے گھر پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اینا تحب ان اصلی من بیتک، تو کہاں چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، تو مجھے جگہ بتا، تو مجھے وہاں جگہ بتا، میں وہاں نماز پڑھوں گا. تو حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحَبَّ أَن يُصَلِّيَ فِيهِ، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا، آقا علیہ السلام کو جگہ کا بتایا، تو اس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی. فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، اور ہم نے آقا علیہ السلام کے پیچھے صف بنائی. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے 840. اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث پاک ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اس حدیث کا نمبر ہے 860. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اپنے گھر میں دعوت کی، آقا علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف لے کے آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھر میں تشریف لے کے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے دعوت کی، حضور نے کھانا تناول فرمایا. کھانا تناول فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوموا فلا اصلی بکم، تم کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں. فرماتے ہیں ہم نے ایک چٹائی بچھائی، اور اس چٹائی کے اوپر ہم نے نماز پڑھی. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والیتیم معی والعجوز من ورائنا فصلی بنا رکعتین. تو آقا علیہ السلام نے ہمیں ایک نماز پڑھائی، میں حضور کے پیچھے کھڑا ہوا، میرے ساتھ ایک اور بچہ تھا، اور ہمارے پیچھے بڑھیا تھی، اور ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. تو یہ ہماری اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ نفل کی جماعت کرا سکتے ہیں. اور اسی طرح اہل تشیع کی کتب سے میں حوالہ پیش کرتا ہوں.
اہل تشیع کی کتاب ہے موجم الاحادیث المعتبرہ، اس کے اندر روایت موجود ہے، اور یہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 302 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آیت اللہ آصف موصلی کی یہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک لے کے آئے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے، فرماتے ہیں انی صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق سے جب پوچھا گیا اس نماز کے متعلق تو آپ نے فرمایا صلی بأہلک فی رمضان الفریضۃ والنافلہ، فرمایا کہ تو اپنے اہل کے ساتھ ماہ رمضان المبارک میں فرض نماز بھی پڑھ اور نفل نماز بھی پڑھ۔ تو یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے، اور کتاب کا نام ہے موجم الاحادیث المعتبرہ، آصف موصلی کی جلد 5 صفحہ نمبر 302، اس کے اندر یہ روایت ہے، اور اس روایت کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے اوپر جو باب جو عنوان اس نے قائم کیا ہے وہ عنوان ہے حکم الجماعت فی الصلوات المستحبہ، کہ جو مستحب نمازیں ہیں، نوافل نمازیں ہیں، ان کی جماعت کا حکم۔ تو یہ اہل تشیع کی کتاب ہے، اور یہی روایت آپ کو تہذیب الاحکام کے اندر بھی مل جائے گی۔ وہیں یہ روایت ادھر بھی آئی ہے کہ صلی بأہلک فی رمضان الفریضۃ والنافلہ، کہ تو اپنے اہل کے ساتھ نوافل کی نماز بھی پڑھ اور فرض کی نماز بھی پڑھ۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے۔ آپ کے پاس ٹائم ہے؟ ٹائم ختم نہیں ہو گیا میرا؟ نہیں۔ جی، اسی طرح اسی تہذیب الاحکام کے اندر ایک اور روایت بھی موجود ہے، جس کے اندر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، یہ تہذیب الاحکام فارسی والی جو فارسی ترجمے کے ساتھ چھپی ہے، اس کی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 50 یا 50 ہے، اس کے اندر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں المرأۃ تصلی خلف زوجها الفریضۃ والتطوع، کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے پیچھے نماز پڑھے گی، فرض نماز بھی پڑھے گی اور نوافل نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتی ہے، خلف زوجها، اپنے شوہر کے ساتھ۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نوافل کی جماعت کرائی جا سکتی ہے، اور عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے پیچھے جب اگر نوافل کی نماز پڑھ سکتی ہے، فرض کی نماز پڑھ سکتی ہے، تو باہر بھی آپ جو ہے نوافل کی جماعت کرا سکتے ہیں، چاہے وہ نوافل ماہ رمضان المبارک کے ہوں یا دیگر نوافل ہوں۔ اور دوسری حدیث پاک میں امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے علیہ السلام نے فرمایا صلی بأہلک فی رمضان الفریضۃ والنافلہ، کہ آپ اپنے اہل کے ساتھ نماز پڑھیں، فرض نماز بھی اور نفل نماز بھی۔ اور اس کے آگے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فإنی افعلہ، اور بے شک میں بھی یہی عمل کرتا ہوں۔ یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ بھی فرض نماز اور نفل نماز اپنے اہل کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو لہٰذا اس حدیث سے یہ بالکل واضح ہو گیا اہل سنت کی کتاب سے بھی اور اہل تشیع کی کتاب سے بھی کہ آپ نفل کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے حوالے سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے دو ٹوک فرمایا ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں فرض کی جماعت بھی اپنے اہل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور نوافل کی جماعت بھی آپ اپنے اہل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ جی ختم ہو گیا جی۔ ابھی دو منٹ ہیں آپ کے بات کرنی ہے تو یہ تو ٹائم نظر نہیں آ رہا، میں نے شاید سمجھا شاید 10 منٹ پورے ہو گئے۔ نہیں 2 منٹ ہیں۔ جی چلیں ایک اور روایت اسی طرح اسی تہذیب الاحکام کے اندر موجود ہے، یہی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 98 جو فارسی والی چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں تَأُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي الصَّلَاةِ، کہ عورت جو ہے وہ عورتوں کی جماعت کرائے گی، وَتَقُومُ وَسْطًا مِنْهُنَّ،
اور ان کے درمیان کھڑی ہوگی، وَيُقِمْنَ عَنْ يَمِينِهَا وَشِمَالِهَا، اور وہ عورتیں اس کے دائیں بائیں کھڑی ہوں گی، تَأُمُّهُنَّ فِي النَّافِلَةِ، اور وہ عورت جو ہے وہ نافلے کی جماعت کروائے گی، نافلے کی وہ عورت جماعت کرائے گی۔ تو اس حدیث پاک سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نافلے کی جماعت کرانا یہ اہل تشیع کے ہاں بالکل جائز ہے، اور اگر آپ عام نماز نافلے کی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو نماز تراویح ماہ رمضان المبارک کی اس کو جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھا جا سکتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک اسی کے اندر موجود ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 99۔ اس کے اندر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن المرأة تأم النساء، کہ عورت جو ہے وہ عورتوں کی جماعت کرا سکتی ہے؟ تو اس کے اندر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اذا کن جمیعا، فرمایا جب وہ تمام عورتیں ہوں، اور امتہن فی النافلہ، تو ان کی جماعت جو ہے وہ نافلہ کی صورت میں کرائی جا سکتی ہے، وَأَمَّا الْمَكْتُوبَ فَلَا، اور فرمایا جب فرض نماز ہوگی اس کے اندر جماعت نہیں کرائی جا سکتی۔ تو اس حدیث کے اندر بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نافلے کی جماعت کرائی جا سکتی ہے۔ ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا مفتی صاحب، ٹائم ختم۔ جی علامہ صاحب، مفتی صاحب آپ کے ہاں کیا یہ ہوتا ہے کہ میں ویسے پوچھ لوں ان مفتی صاحب سے، آپ کے ہاں احناف کے ہاں جو نوافل یومیہ ہے غیر ماہ رمضان میں، فجر کی نافلہ ہے، نماز تہجد وغیرہ ہے غیر ماہ رمضان میں، اس کو آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ؟ کون سے نوافل؟ مثلا فجر کا نافلہ ہے 2 رکعت، ظہر کا نافلہ ہے، عصر کا نافلہ ہے، مغرب کا نافلہ ہے، آپ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہو؟ ان کی جماعت ثابت نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے رمضان میں نوافل کی جماعت نہیں۔ تہجد کا آپ استثناء کر دیں، تہجد کی بات نہیں ہے۔ تہجد غیر رمضان میں تہجد بھی نہیں ہے نا، غیر رمضان میں تہجد جماعت ہوتی ہے آپ لوگوں کیا؟ جی تہجد کی جماعت ہوتی ہے غیر رمضان میں بھی، غیر رمضان میں بغیر چیز کے، تداعی کے، یعنی کہ اعلان کے بغیر اگر لوگ اکٹھے ہو جائیں تو اس کو جماعت کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ چلیں میرے محترم ناظرین، ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، شیخ صاحب کے ساتھ موضوع جاری، کس موضوع پر؟ موضوع ہے نماز تراویح، اور ہم نے کہا کہ نماز تراویح اس کا کوئی لفظ قرآن و سنت میں ہے ہی نہیں، نہ کسی حدیث میں ہے۔ انہوں نے کہاں سے نکالا ہے؟ یہ ایک بدعت نماز ہے۔ اب انہوں نے جو حوالے دیے میں ان کا جواب دوں گا، لیکن سب سے پہلے میں ان کے اپنی کتابوں سے ثابت کر لوں کہ یہ نماز ہے ہی نہیں، یہ نماز بدعت ہے۔ ان کے اپنے اکابر نے اس کی جو ہے تصریف کیا۔ دیکھیں، سب سے پہلے ان کے اپنے بڑے خلیفہ عمر بن الخطاب نے خود اعتراف کیا کہ بدعت ہے۔ ان کی اپنی کتاب میں اس کے نص الفاظ موجود ہے، صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہیں، اور پھر ان کے اپنے علماء کی شرح دیکھیں، ملاحظہ۔ یہ کتاب بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر حدیث نمبر 2010، یہ حدیث کافی مشہور معروف ہے کہ عبد الرحمن ابن عبد القاری سے روایت ہے کہ عمر بن الخطاب آئے رمضان میں، حدیث نمبر 2010 ہے بخاری میں، اور کہا کہ دیکھا کہ لوگ ادھر متفرق نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی اپنے لیے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دوسرا اس کی نماز کو دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہے، تو عمر نے کہا کہ میں ان لوگوں کو ایک ہی امام پہ جمع کروں گا اور یہ بہتر رہے گا۔ پھر اس نے ابی بن کعب کو امام جماعت لگا دی، اور ایک دوسری رات کو آیا، اس نے دیکھا کہ یہ لوگ اب اس امام جماعت کی نماز کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو کہا قال عمر نعم البدعۃ هذه، عمر بن الخطاب نے کہا کہ یہ بہترین بدعت ہے، جی بدعت ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ جو لوگ اس نماز کو نہیں پڑھتے جماعت کے ساتھ اور گھر میں جا کر اس کو بعد میں پڑھتے ہیں، وہ بہتر ہے، وہ اور بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمر بن الخطاب کے نزدیک بھی یہ بدعت تھا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمر بن الخطاب خود بھی تراویح نہیں پڑھتا تھا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کو مسجد میں نہ پڑھیں اور اس کو اپنے گھر میں جا کر بعد میں پڑھیں، یہ بہتر ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس بدعت سے کیا مراد ہے؟ یہ تو کہیں گے کہ یہ بدعت فلاں فلاں لغوی معنی ہے، لغوی معنی بھی ہوں بدعت کا، تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی یہ ہوا نہیں ہے، اس سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز نہیں پڑھائی۔ لغوی بدعت بھی معنی لے لیں، یعنی اس سے پہلے یہ تھا نہیں، تو اس سے لازم آتا ہے کہ اس سے پہلے نہیں تھا،
یعنی اس سے شرعی بدعت لازم آ جاتا ہے کہ اس سے پہلے یہ نہیں تھا، یعنی کسی نے یہ نہیں پڑھایا۔ اب ان کے اپنے اعلام نے اس موضوع پر کیا بیان دیا، ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین۔ یہ کتاب ہے المدخل الی سنن الکبریٰ للحافظ البیہقی، جزء اول، چھاپ اضواء السلف۔ یہاں پر خود بیہقی، ابو بکر بیہقی، جو بہت بڑے محدث ہیں اور اس فرقے کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں وقد قال عمر فی قیام شہر رمضان، عمر بن الخطاب نے رمضان کے قیام، رمضان کی نماز جو ہے، نماز جماعت جو تراویح ہے، اس کے متعلقہ نعمت البدعۃ ہذہ، یہ بہترین بدعت ہے، یعنی انہا محدثۃ لم تکن، یعنی ایک ایسی نماز ہے جو جدید ہے، محدثہ جدید ہے، حدث بدعت ہے اور پہلے کبھی نہیں تھا جی۔ اس کا لفظی معنی یہی ہے کہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ عمر نے خود اعتراف کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیہقی نے بھی اس کی وضاحت کی۔ یہ تبیین و کذب المفتری للحافظ ابن العساکر، حافظ ابن عساکر کی مشہور معروف کتاب تبیین و کذب المفتری۔ یہاں پر ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 97 میں شافعی سے روایت کرتا ہے کہ شافعی نے کہا قال عمر فی قیام رمضان نعمت البدعۃ ہذہ، یعنی انہا محدثۃ لم تکن۔ شافعی نے بھی ہے، جو آپ کے ائمہ اربعہ میں سے ایک بہت بڑے امام ہیں، اس نے بھی یہی شرح کی ہے عمر کے قول کو کہ یہ بدعت ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ پہلے نہیں تھا، پہلے نہیں تھا، اس سے مراد یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے جو دو احادیث بخاری سے دکھائی ہے نا شیخ صاحب، اس میں کوئی اس میں نہیں تھا کہ وہ نافلہ کا نماز تھا، ٹھیک ہے نا، اس میں 2 رکعت نماز پڑھائی ہے، یا وہ عتبان والی جو بھی حدیث ہے اس میں بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی 2 رکعت نماز، وہ قصر والی زور کی نماز قصر بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ نافلہ کی نماز جماعت میں کسی میں نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کو بعض لوگوں نے، آپ نے جو پہلی حدیث جو 840 والی دکھائی ہے بخاری کی، اس میں یہ تھا، اس کو بعض لوگوں نے نماز ضحیٰ کے دلیل قرار دیا، اور خود بخاری میں عائشہ کی حدیث موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز ضحیٰ نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کوئی اس میں کوئی آپ دکھائیں کہ وہ کیسے نافلہ کی نماز ہے، جماعت کرائی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ حدیث میں یہ جماعت کرے، اس میں نافلہ کہاں سے تھا، وہ تو آپ نے لگا دی۔ اچھا، آپ بخاری کے شراح بھی اسی شرح کو مانتے ہیں۔ ملاحظہ کریں یہ کتاب شرح صحیح البخاری لابن البطال، یہ جلد نمبر 4، چھاپ مکتبۃ الرشد ہے۔ وقول عمر نعم البدعۃ، صفحہ نمبر 147 ہے۔ بلے عمر نے خود تراویح کے متعلق اس نے خود کہا، جب اس نے تراویح کا ایجاد کیا اس نے کہا نعم البدعۃ، یہ بہترین بدعت ہے، فالبدعۃ اختراع ما لم یکن قبلہ، بدعت بولتے ہیں اسی چیز کو، آپ ایک ایسی چیز بنائیں جو پہلے تھی نہیں، جو پہلے کبھی ابرار صاحب نہیں تھی۔ جی میں سن رہا ہوں۔ یہ حدی الساری ہے فی مقدمت شرح فتح الباری، تالیف حافظ ابن حجر عسقلانی، چھاپ مکتبۃ السلفیہ۔ ملاحظہ کریں کہ یہ بھی کہتا ہے عمر، صفحہ نمبر 85 میں اسی حدیث کی شرح میں، وقول عمر نعمت البدعۃ هو فعل ما لم يسبق الیہ، بدعت یہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ نماز نہیں پڑھی ہے، لم یسبق الیہ، کبھی کسی نے پڑھی نہیں جماعت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو خود عمر نے جب یہ نماز بنائی اس نے بولا ہے کہ بدعت کیا ہے، اس کا سب سے بڑا شارح بخاری کا کیا کہہ رہا ہے، ما لم یسبق، اس طرح کی نماز کسی نے نہیں پڑھی۔ اچھا، پھر خود فتح الباری میں حافظ ابن حجر جزء رابع میں، وہاں پہ بھی اس حدیث کی شرح کرتا ہے، صفحہ نمبر 253 ہے، نعم البدعة وفي بعض الروايات نعمة البدعة بزيادة تاء، والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق۔ بدعت کس کو بولتے ہیں؟ بدعت بولتے ہیں اسی کو ہیں کہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہ ہو، اس سے پہلے وہ اس کی کوئی ایجاد نہ ہو۔ اچھا، اب بخاری کے غور شرح میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، عمدۃ القاری فی شرح صحیح البخاری جزء 11، چھاپ دار الفکر۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 126 میں، وفیہ اشعار، اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ بأن عمر كان لا يواظب على الصلاة معهم، یہ جو عمر آ کے دیکھا نا کہ ابی بن کعب نماز پڑھا رہے ہیں، تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ عمر خود تراویح نہیں پڑھتے تھے۔ وقوله نعمت البدعہ، یہ انہوں نے جو عمر صاحب نے کہا کہ یہ بدعت ہے، بہترین بدعت ہے، وانما دعاها بدعة لان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يسنها لهم، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت بنائی ہی نہیں ہے جی، لم یسنها، کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی سنت نہیں بنائی ہے، ولا كانت فی زمان ابی بکر، اور یہ کبھی ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں تھا، بلے ورغب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز قیام اللیل کی اس نے ترغیب دیا
کہ رمضان کے مہینے میں تم تہجد پڑھا کرو، رات کو نمازیں پڑھا کرو، لیکن یہ جو نماز جماعت کرائی ہے یہ اس کی سنت نہیں ہے. یہ واضح طور پر آپ کے اکابر کے شروع ہیں، عمر کے اپنے اعتراف کے ذیل میں کہ نعم البدعۃ ھذی. یہ ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر بھی اس میں بھی یہی جملہ ہے کہ قال عمر لما رآهم نعم البدعة هذه انما سماها بدعة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يسن لهم الاجتماع لها. عمر صاحب نے تراویح کو بدعت بولا ہے کیونکہ اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نہیں. ولا كانت في زمن الصدیق، اور نہ ابو بکر کے زمانے میں تھا، ولا فی اول اللیل، اور رات کے شروع میں بھی نہیں تھا. یہ تہجد کو نصف شب کے بعد پڑھنی چاہیے. ولا کل لیلۃ ولا هذا العدد، اور نہ ہر رات کو جمع، یہ بھی نہیں تھا کبھی، نہ پیغمبر کے زمانے میں نہ ابو بکر کے زمانے میں، اور نہ اس عدد کے ساتھ کہ تم نے اتنی نمازیں پڑھنی ہیں. اچھا، آپ نے جو حوالہ دیا ہے شیعہ کتب سے، پہلی بات ہے کہ آپ نے شیخ آصف محسنی کا جو حوالہ دیا، وہ شیخ آصف محسنی اس کے الفاظ جو باب کے اس نے تراجم بنائے، باب کے عناوین بنائے، یہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. وہ ایک ان پڑھ مولوی تھا، بہت ہی جاہل ٹائپ کا مولوی تھا، جو عام طور پہ نجفی مولوی جاہل ٹائپ ہوتا ہے. اس نے حدیث کا ایک مجموعہ بنایا اور اس نے اپنے سے حجت کے خلاف اور اجماع شیعہ کے خلاف اس نے ایک حجت لگا دیا. ایک کیا بنا دیا؟ ایک اس نے ایک عنوان لگا دیا. یہ ملاحظہ کریں، کتاب وسائل الشیعہ ہے، یہ تمام شیعہ کے پاس کے ساتھ یہ سب سے ایک معتبر کتاب ہے جو حلال و حرام میں اس کے احادیث کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. اس میں ایک پورا باب ہے، وسائل الشیعہ الی تحصیل مسائل الشریعہ. ملاحظہ کریں یہاں پر عدم جواز، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 45 ہے، عدم جواز الجماعة فی صلاة النوافل فی شہر رمضان ولا فی غیرہ، عدم استثنیہ، کہ جائز نہیں ہے کہ انسان، اس میں کئی احادیث ہیں اس پورے باب میں، کہ نوافل کو آپ ماہ رمضان میں یا غیر ماہ رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھیں، مگر یہ کہ وہ نماز استثناء کی گئی ہو. اگر کوئی نماز استثناء کی گئی ہے، شیخ صاحب سن رہے نا، کوئی نماز جیسے نماز استسقاء ہے مستثنیات میں سے، اس میں عورت چاہے امام نماز جماعت بن جائے، اس میں مرد نماز، وہ نماز نافلہ ہے، اس میں وہ نماز مستحب ہے، اس میں جماعت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. یا نماز عیدین ہے، بعض کے نزدیک یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جماعت کے ساتھ کرایا جاتا ہے. آپ کے ہاں بھی احناف کے ساتھ اور مالکیہ کے ساتھ نماز عیدین جو ہے کیا نوافل مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اور اس کو جماعت کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے. حنبلیوں کے ساتھ یہ فرض کفایہ ہے، احناف کے نزدیک یہ واجب ہے، دوسروں کے نزدیک یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو جو چیزیں مستثنا ہیں عورتیں، اس کو آپ نے جو حدیث پڑھی ہے وہ مستثنیات کے لیے. آپ نے کوئی حدیث نہیں دکھائی ہے کہ نوافل رمضان کو جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے. وہ تہذیب والی جو آپ نے حدیث پڑھی ہے اس کا جواب میں دے دوں گا، لیکن میرا ٹائم ختم ہو گئی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس تو کوئی حدیث آئی نہیں. جی بہت شکریہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے ڈیفینڈ کیا. ابھی جناب نیکسٹ ٹرن جو ہے نا، میں یہ گزارش کروں گا، ابھی آپ کی 10 منٹ کی ٹرن ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اگلی ٹرن جو ہے نا وہ 8 منٹ کی رکھیں. اب کافی ٹائم زیادہ ہے، تو 8 منٹ کی ٹرن شروع کریں. جناب علامہ مفتی جناب محمد ابرار صاحب، جی بسم اللہ کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. ہماری نا شیخ صاحب سے بات ہوئی تھی، حسن اللہ یاری صاحب سے، کہ آپ نے اقوال نہیں پیش کرنے، تو انہوں نے شروع ہی اقوال سے کر دیا. آپ نے اقوال ہی پیش کرنے شروع کر دیے. اقوال اگر آپ پیش کریں گے تو وہ ہم بھی اقوال پیش کر دیں گے. آپ نے امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول پیش کیا، تو ہم بھی آپ کو امام بیہقی کا ایک قول دکھاتے ہیں، پھر احادیث کی طرف چلتے ہیں. فضائل الاوقات امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 267. اس کے اندر آپ اسی چیز کے بارے میں فرماتے ہیں، قال الشیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَإِن كَانَتْ بِدْعَةٌ فَهِيَ بِدْعَةٌ مَحْمُودَةٌ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ بِخِلَافِ مَا مَضَى
من عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ صاف لکھ رہے ہیں کہ جو حضرت عمر نے کہا ہے نعمت البدعۃ ھذہ، اس سے قطعاً وہ والی بدعت مراد نہیں ہے جو کل بدعۃ دلالہ میں آئی ہے. اور ہمارے ہاں کل بدعۃ دلالہ یہ جو روایت ہے یہ عام نہیں ہے، بلکہ اس کا مخصص بھی ہمارے پاس موجود ہے. یہ خص منہ البعض ہے. اس کی آگے چل کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ حدیث عام نہیں ہے کل بدعۃ دلالہ، بلکہ اس کے مخصص بھی ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں. تو امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی آپ فرمانے فَإِن بدعہ فَهِيَ بِدْعَةٌ مَحْمُودَةٌ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ بخلاف ما مضى من عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو جماعت کرانی ہے تراویح کی، وہ فرما رہے ہیں یہ اس دور کے خلاف نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دور مبارک میں تھی. فقد روینا انہم صلوها بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم لیالیا وانما ترکها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجماعت خشیۃ ان تفرض علیکم فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکمل الدین وتناہت الفرائض لم یخش عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما خشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام بیہقی کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے، ہم نے آپ کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کے ہی جواب دے دیا ہے کہ امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت عمر نے جماعت کروائی تھی، اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ یہ کل بدعۃ دلالہ والی بدعت ہے، بلکہ یہ بدعت محمودہ ہے. کیوں؟ اس کی اصل موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے مبارک میں، اپنی حیات مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تراویح کی جماعت کروائی ہے. اگرچہ پورا مہینہ نہیں کروائی لیکن کروائی ہے. وَإِنَّمَا تَرَكَهَا صرف اور صرف حضور نے ترک اس لیے کی ہے تاکہ یہ امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے، یہ امت کے اوپر لازم نہ ہو جائے، ضروری نہ ہو جائے. فرماتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کے چلے گئے، وَكَمُلَ الدِّينُ اور دین مکمل ہو گیا، اب کوئی چیز فرض ہو ہی نہیں سکتی. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ہو گئی. تو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خوف نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف تھا. وَرَآ أَنَّ جَمْعَهُمْ عَلَىٰ قَارٍ وَاحِدٍ. تو فرماتے ہیں حضرت عمر نے ان سب کو ایک قاری کے اوپر جمع کرا دیا. تو میں نے امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے اعتراض کا جواب دے دیا. اب ہم چلتے ہیں اس چیز کی طرف کہ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جماعت کروائی ہے یا نہیں کروائی. تو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے موطا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کے اندر ایک روایت موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 299. اس کے اندر یہ روایت موجود ہے ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی المسجد ذات لیلۃ. فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز ادا فرمائی. فصلی بصلاتہ ناس اور آقا علیہ السلام کے ساتھ لوگ شریک ہو گئے، لوگوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی. ثم صلی من القابلہ. فرماتے پھر دوسری رات آئی تو آقا علیہ السلام پھر گئے. فکثر الناس، لوگوں کی کثرت ہو گئی. ثم اجتمعوا من اللیلۃ الثالثہ. اور فرماتے پھر تیسری رات آئی اور تیسری رات پھر آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو لوگوں کا رش ہو گیا. فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آقا علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے کے نہیں آئے. یعنی تیسری رات رش ہو گیا لیکن آقا علیہ السلام تشریف لے کے نہیں آئے. فرماتی ہیں فلما اصبح، جب صبح ہوئی، قال قد رأیت الذی صنعتم. فرمایا میں جان گیا تھا جو تم کر رہے تھے. وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَن يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ. مجھے اس چیز نے نہیں آنے دیا، مجھے اس چیز نے منع کیا کہ میں تمہارے پاس آؤں اور تمہیں نماز پڑھاؤں اور کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے. اور آگے لفظ ہے وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. اور سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں یہ رمضان المبارک کی بات ہے، عام دنوں کی کسی اور دن کی بات نہیں. یہ موطا امام مالک ہے، اگر آپ دیکھ سکے تو حدیث کا نمبر ہے
299 اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جماعت کروائی، ایک دن کروائی، دوسرے دن کروائی، اور تیسرے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے نہیں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا انی خشیت ان یفرض علیکم وذلک فی رمضان، کہ مجھے خوف تھا، مجھے خطرہ تھا کہیں تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ تو جو امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فضائل الاوقات میں جو تبصرہ کیا ہے کہ حضور نے نماز پڑھائی، اس نماز کا ثبوت یہ موطا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مل گیا ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 299۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر بھی تراویح کے اوپر روایات موجود ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے کے آئے، فصلی فی المسجد وصلی رجال بصلاته، حدیث کا نمبر ہے 2012، یہ حدیث کا نمبر ہے۔ فرماتی حضور کے ساتھ لوگوں نے نماز پڑھی، فاصبح الناس، جب صبح کا وقت ہوا، فحدثوا، آپس میں کلام کیا، فاجتمع اکثر منہم، تو پہلے دن سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے، فصلوا معه، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی، فاصبح الناس فحدثوا، پھر جب صبح ہو گئی تو پھر لوگوں کی کثرت بڑھ گئی، آپس میں لوگوں نے کلام کیا، مسجد بھر گئی تیسری رات کو، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی بصلاته، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، اور فرماتی ہیں فلما كانت الليلة الرابعة، اور جس وقت چوتھی رات آئی، عجز المسجد عن اهله حتى خرج لصلاته الصبح فلما قضى الفجر اقبل على الناس، اور اگر طرف نہیں آئے، اور حضور ختم جی بہت اچھا جی جواب دیا انہوں نے۔ اب آپ شروع کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انہوں نے جو تہذیب الاحکام کا حوالہ دیا ہے کہ اس تہذیب الاحکام کی حدیث یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا صلی باہلک فی رمضان الفریضۃ والنافلہ فانی افعلہ، تو اس میں یہ ہے کہ با تعدیہ کے لیے، با تعدیہ کے لیے، مصاحبہ کے لیے، صلی باہلک فی الفریضۃ فی رمضان الفریضۃ والنافلہ، اپنے اہل کے ساتھ مل کے پڑھو، مل کے پڑھو۔ اب جب اہل کے ساتھ انسان مل کے پڑھتا ہے تو نماز فریضہ کو کس طرح پڑھتا ہے؟ نماز فریضہ کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اور نماز نافلہ کو فرادہ پڑھتا ہے، اور یہ کوئی یا تو مصاحبت کے لیے یا تعدیہ کے لیے، یا ان سے نماز پڑھا دو۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ صلی، جب لفظ صلی، ابھی انہوں نے خود جو حدیث پڑھی ہے معطا سے، صلی بالمسجد، انہوں نے یہ کہا تھا صلی بالمسجد، یہاں پہ بعض ظرفیت کے معنوں میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صلی یصلی کا جو لغت ہے، یہ اگر با کے ساتھ متعدی ہو جائے تو یہ ہمیشہ اس طرح کی نہیں ہے کہ ہمیشہ جماعت پہ دلالت کرتی ہے، امامت پہ دلالت کرتی ہے۔ اب اگر مان بھی لیں کہ یہاں پہ امامت پہ دلالت کرتی ہے تو یہ صرف فریضہ کے لیے اور نافلہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ معطوف اور معطوف علیہ سب احکام اور سب قیود اور سب شرائط میں مساوی نہیں ہوتے۔ اچھا، اور انہوں نے جو دوسری حدیث پڑھی تھی کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ المرأة تصلی خلف زوجها، عورت مرد کے پیچھے نماز پڑھتی ہے۔ تو یہ شیعہ مذہب میں حکم ہے کہ گھر میں جب مرد نماز پڑھتا ہے تو عورت کو جائز نہیں ہے کہ مرد سے آگے بڑھ کے نماز پڑھے، اس کو یا تو پیچھے نماز جا کے پڑھے، دور نماز، یا اگر بہت ہی دور ہیں تو کوئی بات نہیں، آگے جا کے نماز پڑھ سکتی ہے، وإلا اس کو پیچھے چاہے فریضہ ہے چاہے نافلہ ہے، وہ اس کے شوہر کے پیچھے نماز پڑھنا ہوگا، اس کو آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اس کا امامت سے تعلق نہیں ہے اس کا، کہ یعنی اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے آگے بڑھ کے عورت نماز نہیں پڑھ سکتی مرد کے آگے۔ اچھا، یہ واضح۔ اچھا، انہوں نے جو بیہقی صاحب کا قول پیش کیا، شیخ صاحب آپ نے توجہ نہیں فرمائی، دیکھیں میں نے اقوال، آپ نے کہا کہ آپ نے اقوال کیوں پیش کیا، میں نے آپ کے خلیفہ صاحب عمر بن الخطاب کا قول پیش کیا ہے کہ نماز تراویح انہوں نے خود کہا بدعت ہے۔ بدعت سے مراد کیا ہے بھئی؟ آپ کوشش نہیں کر سکتے، جب اس نے خود اعتراف کیا یہ بدعت ہے تو آپ کے علماء نے، آپ کے اکابر نے، شافعی، بیہقی سب نے کہا کہ یہ پہلے نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔
تو اس کا مطلب یہی ہے. اور بعد میں تو تصریح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یسن لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہی نہیں ہے. جب بات تو بدعت کا واضح معنی آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کوئی حسن اللہ عری کا اجتہاد نہیں ہے، یہ واضح طور پر عمر بن الخطاب کا اپنا اعتراف ہے کہ نماز تراویح بدعت ہے. آپ نے جو بیہقی صاحب کی عبارت نقل کی فَإِنْ كَانَتْ بِدْعَةٌ فَهِيَ بِدْعَةٌ مَحْمُودَةٌ فَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ خِلَافَ مَا كَانَ فِي عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ بدعت ہے تو یہ ایک اچھی بدعت ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو باتیں تھیں ان کے خلاف نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، یہ اس کا اپنا نظریہ ہے، اس سے میں کام نہیں ہے. لیکن عمر بن الخطاب آپ کے نزدیک خلیفہ ہے، واجب الاتباع واجب التصدیق ہے. اس نے خود اپنے الفاظ میں کہا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. آپ نے جو بیہقی صاحب کی نقل کی بات نقل کی ہے اس میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس نے کہا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب آپ نے جو حدیث نقل کیا ہے موطا سے یا دوسری کتب سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جماعت کروائی ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ مجھے بہت تعجب ہے کہ آپ ایسی احادیث کو نقل کرتے ہیں، آپ اپنی احادیث پہ توجہ نہیں کرتے. یہ احادیث کئی طرق سے مروی ہے، یہ عائشہ سے مروی ہے، اسی طرح زید سے بھی مروی ہے. اور اس میں کسی حدیث میں نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی تھی کہ آجو میرے پیچھے نماز پڑھو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دعوت نہیں دی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے چٹائی سے ایک حجرہ بنایا تھا، وہ حجرے میں خود نمازیں پڑھ رہے تھے. صحابہ ان کی اجازت کے بغیر ان سے اقتداء کرنے لگے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہ لوگ میرے پیچھے اقتداء کر رہے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز توڑ دی، بیٹھ گئے. یہ بخاری کے متعدد احادیث میں موجود ہے، میں آپ کو دکھا بھی دوں گا. اور پھر رسول بالکل یہ میرے سر آنکھوں پر حوالہ دیں گا، یا اسی 8 منٹ میں یا اگلے 8 منٹوں میں دیں گے. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مسجد سے نکالا. دیکھیں اگر یہ کوئی مرغوب سنت ہوتی، ہم نہیں کہتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے کوشش نہیں کی. جن لوگوں نے بعد میں تراویح کو دین میں شامل کیا انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کوشش کی کہ پیغمبر فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے پیچھے جا کے اقتداء کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کو پتہ، دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز جماعت کرانی ہوتی تو چٹائی کا گھر نہ بنا لیتے تاکہ اس میں پرائیویسی کے ساتھ پرائیویٹ ہو کے نماز پڑھیں. وہ محراب میں سب کو بلا کر نماز پڑھاتے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چٹائی کا گھر بنایا. جب پتہ چلا کہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا بیٹھ گئے، پھر ان کو مسجد سے نکال دیا. پھر یہ کہ وہ آپ نے جو موطا کی حدیث آپ نے نقل کی، انی خشیت ان تفرض علیکم، یہ آپ پر لازم نہ ہو جائے. اس میں آپ نے نماز کا کیوں لفظ لگا دیا کہ نماز واجب ہو جائے؟ یہ تو عذاب کی بات ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں بدعت شروع کرنے کی کوشش کی تھی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے نہیں آئے تھے اگلے دن تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پتراؤ کیا تھا. صحابہ نے پتراؤ جب کیا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ ہے کہ مجھے تو ڈر ہے کہ آپ پہ کیا ہو جائے، آپ پہ عذاب نازل نہ ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ نے شیخ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا شب معراج، یہ خمسون، یہ 5 نمازیں ہیں، میں اس میں 50 نمازوں کا اجر آپ کو دوں گا، آپ کی امت کو دوں گا. وما يبدل القول لدي، اور پھر میں اس کو چینج ہی نہیں کروں گا. جب اللہ نے وعدہ دیا شب معراج کے 5 نمازوں کے بعد کوئی نماز واجب ہی نہیں کرنی ہے تو وہ کیسے وہ نہ، اور اگلی پیغمبر کو خوف ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری نماز جو ہے وہ واجب ہو جائے گا. اور پھر آپ کے اپنے علماء کے الفاظ میں دکھاؤں گا کہ یہ نوافل پر مواظبت کرنے سے نافلہ واجب نہیں ہوا بن جاتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نوافل چھوڑا ہی نہیں زندگی میں، نوافل اس کی وجہ سے واجب ہو گئے. اچھا، حوالے دیکھیں، میں نے جو باتیں نقل کی خارج سے بغیر کتب دکھائے وہ تو کئی ایک ہیں، میں ان کو آہستہ آہستہ ان کے حوالے پیش کروں گا. اور یہ حدیث اس میں کچھ تفصیل بھی ہے، تو یہ 8 منٹ میں پیش ہونے والی حدیث نہیں ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے. پہلی بات ہے، میں ان کے اپنی کتاب سے ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی ان کے نزدیک ابو ہریرہ، ان کا نقل پیش کروں گا کہ وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جماعت نہیں کرائی. یہ ملاحظہ کریں، یہ مسند احمد ابن حنبل ہے، چاپ دار الحدیث ہے، بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر، جلد نمبر کون سا ہے؟ جلد نمبر 7 ہے. یہاں پہ ابو ہریرہ صاحب کی حدیث نقل کرتے ہیں، اس کے ذیل میں کہتے ہیں اسناد صحیح. رسول اللہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان یرغب الناس فی قیام رمضان ویقول من قامه ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رمضان میں تہجد کی ترغیب دیتے تھے. ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع الناس علی القیام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تراویح نہیں پڑھائی ہے،
کبھی لوگوں کو یہ نماز جماعت تراویح کے لیے جمع نہیں کیا پیغمبر نے. یہ ابو ہریرہ کے نص الفاظ ہے. یہ مسند احمد بن حنبل بتحقیق شیخ شعیب الارناؤط جز 13. یہاں پہ حدیث نمبر 7881 ہے. اسناد صحیح علی شرط مسلم، سند اس کی صحیح بشرط مسلم. ولم یکن، ابو ہریرہ کی وہی حدیث ہے، ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع الناس علی القیام. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لوگوں کو تراویح کے لیے جمع نہیں کیا، جماعت نہیں کرائی. اچھا، اس کے علاوہ جی سر شروع ہوئے ٹائم. جی آپ شروع کریں حضرت. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں نا جو شیخ حسن اللہ یاری صاحب حوالے دکھا رہے ہیں نا، تو ہم دوسرے موبائل میں لگایا ہوا ہے، تو حوالے وہ بعد میں آتے ہیں، تو ان کا ادھر سے جلدی ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ نا آپ کیا کہتے ہیں ہمیں سینڈ کر دیں، حوالے دیکھنے میں مشکل ہوتی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا مفتی صاحب، بہت ڈیفیکلٹ ہے. جی چلیں بعد میں اسی طرف چلتے ہیں. آپ ایک نشست اور رکھ لیجئے گا نا، جو حوالے میں اگر کچھ مسئلہ ہو تو اس کی ایک نشست آپ کو دے دیں. تو کنٹینیو کریں نا، پھر آگے بھی دیکھی جائے گی انشاءاللہ تعالی. جی 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 آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے جو کہا کہ حضرت عمر کا خود کا یہ قول ہے، نعم البدعۃ ھذہ، تو یہ حضرت عمر نے کہا ہے. تو ہم نے کب کہا کہ حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا؟ لیکن آپ جو اقوال دکھا کے جو اس چیز سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کل بدعۃ دلالہ والی روایت، کہ معاذ اللہ یہ بدعت دلالہ جو گمراہی والی تھی. جبکہ میں نے جو امام بیہقی رحمہ اللہ کی عبارت پڑھ کے آپ کو سنائی ہے، اس کے اندر انہوں نے واضح یہ لکھا ہے کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں ہوتا رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں یہ چیز ہوتی رہی ہے. اور آگے چلتے ہیں، انہوں نے اس روایت کے اوپر جو میں نے موطا کی پڑھی ہے، اس کے اندر یہ اعتراض کیا یفردا کے اوپر کہ لا یبطل القول لدیہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا تھا معراج کی رات کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 5 ہیں یہ 50 ہی رہیں گی، ان کے اندر میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. لا یبطل القول لدیہ، یہ جو نمازیں ہیں ان کے اندر میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا. تو میرا حسن اللہ یاری صاحب سے سوال ہے، کیا آپ ناسخ منسوخ کو مانتے ہیں؟ ناسخ منسوخ چلتا ہے شریعت میں. اللہ کا قرآن کہتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا. یہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جب تک پیغمبر موجود ہوتا ہے، پیغمبر رہتا ہے، اللہ کا کوئی بھی حکم پیغمبر کی وجہ سے یا پیغمبر پہ وحی کے ذریعے اللہ اس کو تبدیل فرما دیتا ہے، اللہ اس کو چینج کر دیتا ہے. میں اس کی آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں. یہ صحیح بخاری کے اندر ہی ایک حدیث پاک ہے اور حدیث کا نمبر ہے، جی صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1937. اس کے اندر ایک حدیث پاک ہے، اذ جاء رجل، ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے آیا، حضور کی بارگاہ میں آیا. فقال، کہنے لگا یا رسول اللہ خلقت، یا رسول اللہ میں تباہ ہو گیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. حضور نے فرمایا ما لکا، تجھے کیا ہوا ہے میرے غلام، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کہنے لگا وقعت علی امرأتی وانا صائم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق زوجیت اپنا لیا تھا، وہ والا تعلق بنا لیا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد تجد رقبۃ تعتقها، حضور نے فرمایا کیا تیرے پاس ایک غلام ہے جو تو آزاد کر سکے؟ جیسا کہ سورہ المجادلہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ڈیٹیل بیان فرمائی ہے. تو حضور نے وہی بات کی، حل تجد رقبۃ تعتقها، کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے جس کو تو آزاد کر سکے؟ قال لا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس نہیں ہے. حضور نے فرمایا فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، کیا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ تو اس نے آگے سے کی لا یا رسول اللہ یہ بھی میرے اندر طاقت نہیں ہے، یہ بھی میرے اندر استطاعت نہیں ہے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ 60 مِسْكِينًا، کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ بھی نہیں ہے. فَمَكَثَ عِندَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کے پاس بیٹھ گیا
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ کھجوریں یا کوئی چیز پیش کی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضور نے فرمایا این السائل، وہ سوالی کدھر ہے جو آیا تھا اپنا مسئلہ لے کے؟ اس نے عرض کی انا یا رسول اللہ، میں موجود ہوں. حضور نے فرمایا خذھا فتصدق بی، فرمایا یہ کھجور پکڑ لے اور صدقہ تو کر دے، یہ کھجوریں لے جا. تو اس نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، مجھ سے بڑھ کے تو کوئی مستحق ہی نہیں ہے کھجوریں لینے والا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فتحی کا نبی، حضور مسکرائے حتی بدر. تو یہ تھی ناظرین ویڈیو، دیکھا آپ نے. مجھے نہیں لگتا کہ مولوی ابرار کچھ کر پائے گا. مولوی ابرار کے پاس کی بات نہیں ہے تراویح ثابت کرنا، کیونکہ یہ حضرت عمر نے شروع کی ہے، نہ حضرت ابوبکر کے دور میں تھی نہ رسول اللہ کے دور میں تھی. تو یہ کس نے شروع کی ہے؟ حضرت عمر نے شروع کی ہے. تو یہ کچھ نہیں ثابت کر سکے گا، یہ ایسے ہی بس ہاتھ پوئی مارتا رہ جائے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.